बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। और कल सरदार लतीफ़ खोसा से इमरान खान इस्लामाबाद में मुलाकात के लिए गए थे। आज सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन की चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल से मुलाकात हुई है। तो समझने वाले समझ गए हैं कि ये मामला क्या चल रहा है और उस मुलाकात के पीछे क्या कहानी है। उसके बाद लोग एक ही बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो इसी हफ्ते मुकर्रर करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मामला बड़ा फ्लेयर अप हुआ है और इमरान खान की पूरी कोशिश है कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलें। तो इसके लिए अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, वकला को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे क्या जो पाकिस्तान की अदलिया है वो फ़ौज के उस एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत करने जा रही हैं जिसका बरमला इजहार किया जा चुका है कि 9 मई के मुलज़मान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे, फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। और इस वक्त 50 से ज़ायद मुकदमात ऑलरेडी फ़ौजी अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। लेकिन इस मुकदमे में एक और ज़बरदस्त एंट्री हुई है इस मामले में एक और एंट्री हुई है और वो एक साबिक़ चीफ जस्टिस की एंट्री हुई है। वो जस्टिस साकिब निसार नहीं है, वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा नहीं है और वो जस्टिस अजमत सईद नहीं है। ये वो तीनों लोग हैं जिनके बारे में ये गुमान किया जा सकता है कि वो इमरान खान को रेस्क्यू करने के लिए उनके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये एक और नाम है जो कि बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। और लेकिन ये भी फरीक बन गए हैं और इनका मौक़िफ़ असूली और जमहूरी है और वो समझते ही है ये बड़े अपराइट जज हैं। एक और ख़बर ये कि कल इमरान खान साहब की दौड़ लग गई थी जब वो इस्लामाबाद में पेशी के लिए गए थे। आज उनकी जमात के 3 और लोगों की अदालत से दौड़ लग गई उस वक्त जब उनकी ज़मानतें मनसूख हो गई, कैंसिल हो गई। 25 मई हंगामा रहे केस में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर की अदालत ने ज़मानत मनसूख कर दी। तो असद कैसर तो पतली गली से निकल गए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो है वो पुलिस के सामने और वहाँ जो मौजूद स्टाफ था जिन्होंने उनको गिरफ्तार करना था उनके सामने सबकी आंखों में धूल झोंक कर एक ही गाड़ी में बैठकर निकल गए। हालांकि असद उमर जो कि कल से पीटीआई के अहम रहनुमाओं की ट्रोलिंग की जद में है, पीटीआई उन्हें तनकीद का निशाना बना रही है। आज पीटीआई के नंबर 2 रहनुमा यानी जो इस वक्त इमरान खान को रिप्लेस करते हैं या उनके बाद दूसरे बड़े रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, तो उनकी गाड़ी में बैठकर फरार हुए। तो इसे कहते हैं ना एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज। उन्होंने शायद गिरफ्तारी के खौफ से भाग गए। तो आज पीटीआई के रहनुमाओं के लिए ज़मानतों का, गिरफ्तारियों का, रिमांड्स का और ये दिन है क्योंकि आज ज़्यादातर केसेस जो हैं पीटीआई की वो अदालतों में लगे हुए हैं। एजाज चौधरी को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है और उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया। शहरियार अफरीदी को एक केस में उनकी यानी ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी वो अप्रूव कर ली गई है, लेकिन उसके अलावा उसके बाद भी उनकी रिहाई नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और मुकदमे में रिमांड पर है। इसके अलावा मुतरादा ट्वीट केस में आज़म स्वाति को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज़म स्वाति को बदरिया इश्तिहार अदालत ने तलब किया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो अब उनकी दोनों रिहाइश गाहों पर वारंट की तामीली रिपोर्ट यानी वो चस्पा कर दी गई। आज़म स्वाति बड़े अरसे से यानी वो मंजर आम पर नहीं है। जब 9 मई के वाक़यात के बाद वो कहीं दाएँ बाएँ लेफ़्ट राइट हो गए, तो उनकी मुसलसल अदम हाज़िरी पर उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे। तो अब उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई पर अमल दरामद शुरू हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गैर कानूनी भर्तियों के केस में तो ज़मानत हो गई, लेकिन वो अब एक और बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और वो है उनका नाम आ गया है पनामा स्कैंडल के अंदर। पनामा केस में चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनस इलाही की 5 कंपनियों का इंकशाफ हुआ है और उनके खिलाफ एफआईए ने बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए और बाकायदा एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। और एफआईए ज़राया कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और चौधरी मुनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड वारंट जारी कराए जाएंगे। इल्ज़ाम ये कि दोनों ने मुबैना तौर पर 5 पनामा कंपनियों से अरबों रुपए यानी उसमें छुपाए और मनी लॉन्ड्रिंग की। यानी ये जो पनामा में जो कंपनियां सामने आई थी ये गैर कानूनी रकम के ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो ये 5 कंपनियों के ज़रिए अरबों रुपया पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जो है वो भेजा गया। वैसे तो जो कमाया उन्होंने वो भी कोई कानूनी तरीके से नहीं कमाया होगा क्योंकि अरबों रुपया कमाना वो ज़ाहिर है कि कोई ऐसे बिजनेस उनके है नहीं पाकिस्तान में जहां वो अरबों रुपये कमाए। ये 2004 से 2023 तक ये एक लंबा स्पैन है।
2004 میں مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، اور ان کی جماعت کے ہی ایک جو ممبر قومی اسمبلی تھے شوکت عزیز، ان کو بنایا گیا تھا پاکستان کا پرائم منسٹر، اور بنیادی طور پر یہ مسلم لیگ کاف تھی اور شوکت عزیز مسلم لیگ کاف کی طرف سے پرائم منسٹر تھے۔ تو اصل حکومت تو چودھریوں کی تھی، کیونکہ یہ اس جماعت کے روح رواں تھے۔ 2004 سے 2023 تک ایک لمبا سپین بنتا ہے، تقریباً 19 سال کا عرصہ، جس میں قومی اسمبلی کے اور پنجاب اسمبلی کے ممبر کے حیثیت سے نائب پرائم منسٹر کی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے وہ۔ اس کے علاوہ وہ وزیر اعلیٰ رہے، پنجاب میں 2 بار وہ وزیر اعلیٰ رہے، اسپیکر رہے۔ تو انہوں نے جو کرپشن کی، اس میں ایک ان کے مبینہ طور پر فرنٹ مین کا نام آ رہا ہے، جس کا نام ہے جبران، اور جبران خان۔ اب پتہ نہیں کوئی فرضی نام ہے، لیکن اس کے ذریعے پاکستان سے بہت پیسہ باہر بھیجا گیا، اور ایف آئی آر کے متن کے مطابق مونو صلاحی نے مختلف آف شور شیل کمپنیز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی رقوم بیرون ملک منتقل کی ہے۔ تو اب مونو صلاحی پاکستان میں نہیں ہے، وہ بھاگے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت اسپین میں یا کسی اور ملک میں ہے۔ اور یہ بات 2004-05 میں بھی منظر عام پر آئی تھی کہ چودھری برادران نے اسپین کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور ان کو ظاہر اس وقت یہ خدشہ تھا کہ جب جنرل مشرف جائیں گے اور آمریت کا دورہ ختم ہوگا تو جمہوری حکومت آئے گی، وہ ان کو الٹا ٹانگ سکتی ہے۔ لیکن شو میں قسمت کہہ لیں کہ اگلی حکومت زرداری صاحب کی تھی، جو کہ سب کے ساتھ میل ملا کے چلنے کے شوقین ہیں، جوڑ توڑ کے بادشاہ ہے۔ تو انہوں نے چودھری پرویز کو اب ڈپٹی پرائم منسٹر بنا لیا تھا، تو وہ بھی کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ اس کے بعد اگلے بار جب حکومت آئی نون لیگ کی، تو انہوں نے بھی چودھری پرویز کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی کسی بھی حوالے سے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ چودھریوں کے خلاف، جو چودھریوں کے کھاتے کھلے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں بھی کچھ مارکیٹ میں خبریں گردش تھی کہ جب وہ اسلام آباد میں کسی عدالت میں پیش ہونے کے لیے گئے، تو انہوں نے باتھ روم استعمال کرنے کے لیے جو وہاں کے کسی جج ہے ان کا کوئی چیمبر، اس میں کوئی باتھ روم استعمال کرنے کی کوشش کی، تو اس دوران وہ چیف جسٹس کا باتھ روم تھا یا ان کے چیمبر کا کوئی باتھ روم تھا، اس دوران وہاں پہ 2 لوگ کچھ فائلیں پکڑ کے آئے، تو عمران خان نے سمجھا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے، تو عمران خان صاحب نے وہاں سے دوڑ لگا دی، جس طرح فواد چودھری نے دوڑ لگائی تھی۔ اب عمران خان کی ویڈیو بنانے والا کوئی نہیں تھے، مگر فواد چودھری تو چونکہ باہر تھے عدالت کے، تو اس لیے سب لوگوں نے ان کی ویڈیو بنائی۔ تو عمران خان کی بڑی تیز دوڑ لگی، اور سنا کہ وہ اسپرنٹ کرتے ہوئے بھاگے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں جیسا لیڈر جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے۔ تو عمران خان صاحب اگر مقدمات اور گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ سکتے ہیں تو فواد چودھری بھاگ سکتا ہے۔ حالانکہ عمران خان فواد چودھری پر ناراض ہوئے تھے کہ وہ بھاگا کیوں ہے، اسے بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب جو کہتے ہیں وہ خود تو کرتے نہیں ہیں، خود اس کے برعکس کرتے ہیں۔ تو یہ فارمولہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی وہ بھی عدالت سے بھاگ لیے، اسد عمر بھی بھاگ لیے، اور اسد کیسر تو اتنے بھاگے کہ انہوں نے مقدمے کا فیصلہ سنا ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ضمانت کینسل ہونے لگی ہے، دوڑ جاؤ۔ ایک اور خبر ہے کہ سابق چیئرمین نادرا کے خلاف ایک کرپشن کا کیس سامنے آیا ہے، اور بتایا گیا کہ نادرا میں سمارٹ کارڈ کے حصول، آئرس اور مردم شماری ٹیبلٹس کی خریداری میں 14 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ ان کی خریداری میں 14 ارب روپے کا قومی خزانے کو چونا لگایا گیا ہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ایک اجلاس میں بتایا کہ انہیں ایک خط موصول ہوا ہے، اور اس خط میں اس کرپشن کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ تو انہوں نے یہ خط ترقینہ کمیٹی اور میڈیا کو فراہم کر دیا ہے، اور یہ پھر ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے پی اے سی کے اجلاس میں بتایا کہ اس معاملے میں وہ تحقیقات آلریڈی چل رہی ہے، اور سابق چیئرمین نادرا کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے، جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، اور چیئرمین نادرا نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن جو باقی کے لوگ اس میں انوالو ہیں وہ ابھی تک اپنے عہدوں پر کام کر رہے ہیں، لیکن انکوائری چل رہی ہے۔ انکوائری مکمل ہونے تک ان افسران کو ہٹایا نہیں جا سکتا، لیکن اس پر کمیٹی کے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے ان کے لوگوں نے کہا جن کو ہٹائیں۔ تو یہ تو کرپشن کا بہت بڑا کیس ہے، اور اس میں نادرا اور نادرا ٹیکنالوجی لمیٹڈ NTL ان کے بڑے لوگ انوالو ہیں۔ تو طارق ملک صاحب کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ بڑے اپرائٹ قسم کے چیئرمین ہیں یا افسر رہے ہیں، اور وہ پاکستان سے باہر جانے کی انہوں نے کوشش کی، ان کو روکا گیا، تو وہ روکنے کی بڑی وجہ یہ کرپشن کا ایک بہت بڑا کیس ہے جس کی مالیت 14 ارب روپے بنتی ہے۔ تو اتنے تو جڑا پنو لال ہے۔ تو فوجی عدالتوں کے معاملے میں اب جن کی انٹری ہوئی ہے، جنہوں نے فوجی عدالتوں کے قیام کو چیلنج کیا ہے،
وہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ ہیں۔ جواد ایس خواجہ جو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی بھی اس طرح نہ میڈیا پہ آئے نہ منظر عام پر آئے، لیکن ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں موقف اپنایا گیا کہ آئین کے مطابق سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور عام عدالتوں کی موجودگی میں ملٹری کورٹس میں سویلین کا مقدمات نہیں چلائے جا سکتے۔ یہ بھی کہا گیا فوج وفاق کے ماتحت ہے، صوبوں میں امن و امان صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، فوج ایگزیکٹو کے ماتحت ہے، مقدمات چلانا عدلیہ کا کام ہے، فوج کا کام نہیں ہے۔ تو عدالت فوجی عدالتوں کے قیام کو کالعدم قرار دے اور عدالت تمام مقدمات جو ہے وہ سول کورٹس میں بھیجے۔ یہ مقدمات یہ انہوں نے جو چیلنج کیا جیسے جواد ایس خواجہ نے اپنے ایک وکیل کے ذریعے یہ درخواست دائر کی۔ اس سے پہلے اعتزاز احسن بھی فوجی عدالتوں کے قیام کو چیلنج کر چکے ہیں اور ان پر ڈائری نمبر بھی لگ چکا ہے۔ آج لطیف کوسا اور اعتزاز احسن کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے بڑے معتبر رپورٹر ہیں انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ان کی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد یہ شنید ہے، یہ وہاں پہ ایک یعنی تاثر پیدا ہوا ہے کہ عید سے پہلے ہی فوجی عدالتوں کے مقدمات کی سماعت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ عدالتوں میں چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں، لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ بعض ہنگامی نوعیت کے مقدمات جو ہے وہ سن رہی ہے۔ اس ملاقات کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ کسی طریقے سے فوجی عدالتوں کی جو خلاف جو درخواستیں ہیں وہ سب یکجا کر کے ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ لیکن یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس بات سے یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور بعض جو سیانے لوگ ہیں خاص کر سپریم کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ کے چال ڈال رنگ ڈنگ کو سمجھتے ہیں اور وکلا کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، واقف ہیں اور وہ وکلا کی ہسٹری سے بھی جو تحریکیں چلی ہیں ان سے بھی واقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے وکلا تحریک کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہوگی کہ آئین کا تحفظ اور پھر عدلیہ کے جو معاملات ہیں یعنی جو غیر آئینی کام ہو رہے ہیں جیسے فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ الیکشن کا معاملہ آگے آنے والا ہے اور 14 مئی کے حوالے سے جو عدالت نے فیصلہ دیا اس کے اوپر ابھی عدالت نے وہ جو اصل فیصلہ سنانا ہے یعنی کہ اس میں کسی کو سزا دینی ہے اس کے لیے وہ عدالت کو طاقت جو ہے وہ جب تک نہیں ملے گی وہ فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ اب بظاہر عدالتیں خاموش ہیں اور بظاہر اس معاملے میں یعنی ٹھنڈ پروگرام لگتا ہے اور ایک وقت تھا جب خاص کر 9 مئی سے پہلے عدلیہ جو ہے وہ اس کا ایک رجحان نظر آتا تھا، پی ٹی اے کی طرف ایک ٹلٹ نظر آتا تھا، لیکن اس کے بعد اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ لیکن اب پھر جب سے جو وکلا کے بہت سے اہم جو لیڈران ہیں کہہ لیں ان کو عمران خان نے اپنے گھر بلا کے جس طرح ان کی ذہن سازی کی ہے اس کے بعد اس بات کا امکان ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ وکلا جو ہے وہ جلد سڑکوں پر ہوں گے اور دوسری طرف کورٹ جو ہے وہ ان مقدمات کو لے کے بیٹھی ہوگی اور خاص اب کہ یہ اسے پلاننگ کہہ لیں، سازش کہہ لیں، ذہانت کہہ لیں، لیکن انہوں نے بڑی ذہانت سے اپنے بچاؤ کے لیے ایک ہیومن شیلڈ تیار کر لی ہے اور اس بار ان کی ہیومن شیلڈ جو ہے وہ اس ملک کے وکیل ہوں گے، سابق جج ہوں گے، تو یہ ان کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ اپنی بچت کے راستے نکال رہے ہیں۔ بظاہر عمران خان صاحب اس وقت بند گلی میں ہیں اور ان کی جو سب سے بڑی تمنا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طریقے سے وہ ان کے تعلقات اچھے ہو جائیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت عمران خان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پچھلے کئی مہینوں سے جب سے وہ اقتدار سے نکالے گئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ برسر پیکار ہے، ان کی کئی مرتبہ ملاقات بھی ہوئی ہے، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے بھی 2 بار ملے تھے، اس کے باوجود وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے سخت ناقد رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے فوج پر جتنے الزام لگائے ہیں یا وہ لگا چکے ہیں اب ان کو اس سے نجات ملتی دکھائی نہیں دیتی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہتھا دیے دیتی ہیں گنڈا دندہ نہ کھولنیاں پہنتی ہیں، تو جو گریں آپ ہاتھوں سے لگاتے ہیں بعض اوقات وہ اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ تو اس وقت خان صاحب وہ گریں کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں دانتوں سے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرتی تو ان کے پاس ایک وے آؤٹ ہے اور جو وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا سرفس کے اوپر کہ وہ فوجی عدالتوں کے معاملے کو کنٹروورشل کر دیں گے اور وکلا تحریک چلائیں گے جس سے ان کے خلاف جو الزامات ہیں یا ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ پس منظر میں چلی جائیں گی۔ تو یہ ان کا خیال ہے جس سے بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے جو دیگر پلان ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے
26 مئی کا لانگ مارچ کیا، پھر وہ اس کے بعد نومبر میں لانگ مارچ کرنے گئے، اسمبلیاں توڑیں، قومی اسمبلی سے نکلے. تو یہ فیصلہ بھی اور یہ پلان بھی ان کا اسی طرح ناکام ہوگا جس طرح پہلے ناکام ہوا. اس کی وجہ ہے کہ ریاست کی کتابوں میں عمران خان صاحب کے لیے معافی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب اس بات کو ذہنی طور پر تسلیم کرنے میں تیار نہیں ہے، اور وہ اپنی یعنی وہ کہتے ہیں نا ضد پہ اڑے ہوئے کہ میں اس معاملے سے نکل سکتا ہوں. اب لاہور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 مقدمات میں پیش نہ ہونے پر ان کے باقاعدہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں. اس میں ان کے علاوہ حماد اظہر، جمشید اقبال چیمہ، مسرت چیمہ، میاں اسلم اقبال اور حسان اللہ نیازی، ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. اس عدالت میں جو پولیس افسر ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ مسلم لیگ آفس ماڈل ٹاؤن کو جلانے، قلعہ چوک میں کنٹینر جلانے کے 2 مقدمات ہیں، اور یہ مقدمات تھانہ ماڈل ٹاؤن میں 366/23 اور 1078/23 یہ تھانہ نصیر آباد میں 2 الگ الگ جگہوں پہ مقدمہ درج ہے، اور ان میں کوئی بھی ملزم پیش نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے اور باقی کے لوگ تو ویسے ہی رپوش ہیں. تو ان کے باقاعدہ جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کریں، تو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. تو اب ان کی ظاہر ہے اس کے بعد گرفتاری کے لیے اٹیمپٹ کی جائے گی. اس بار زمان پار میں ان کے لیے وہ ہیومن شیلڈ موجود نہیں، لیکن خان صاحب چاہتے یہ کہ ان کو کوئی نہ کوئی گرفتار کرے تاکہ ان کی جو وکلا تحریک ہے اس کے اندر کوئی جان پڑ جائے. اب آخری خبر آپ کو بتائیں گے، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ آ جائے، لیکن آپ کو اطلاع دے دیتے کہ شاہد خان عباسی لندن پہنچ چکے ہیں، نواز شریف سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے، اور کچھ اہم معاملات زیر بحث آئے ہیں، اور اس کی کوئی ڈیٹیل اگر سامنے آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن پیپل پارٹی نے کل جو بڑا مارکا مارا اور مسلم لیگ نون سے جو پی سی بی کی چیئرمین شپ چھینی ہے، اس کے آج اثرات نظر آئے ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب کو مینجمنٹ بورڈ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب ذکا اشرف کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے. اور چیئرمین بورڈ کے جب الیکشن ہوں گے اور چیئرمین پی سی بی کے الیکشن ہوں گے تو ذکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے یہ 2 امیدوار مقابلہ کریں گے. لیکن ظاہر ہے ذکا اشرف جو ہے وہ الٹیمیٹ چوائس ہے پیپل پارٹی کی، اور ذکا اشرف ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین ہوں گے. اور ان کے دور میں بہت سارے اسکینڈل بھی سامنے آئے تھے، جن میں ایک جوئے کا اسکینڈل بھی تھا. تو بہرحال ان کو گڈ لک کہتے ہیں. نجم سیٹھی کو روک دیا گیا کام کرنے سے. اب وہ ظاہر ہے فیڈ بیک لیں گے، صحافی ہیں، ممکن ہے وہ ٹیلی ویژن میں دوبارہ نمودار ہوں، لیکن بعض جو ذرائع کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی ہو سکتا ہے کہ جو نیکسٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو اس کا وہ حصہ ہوں، اور اب وہ بڑے اسٹرانگ امیدوار ہوں گے نگران وزیر اعظم کے لیے. اس سے پہلے جو لوگ نگران وزیر اعظم کے لیے جن کے نام لیے جا رہے ہیں ان میں فواد حسن فواد اور گوہر اعجاز کے نام شامل ہیں، لیکن اب تیسرا نام نجم سیٹھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اور محسن بیگ صاحب کا بھی نام ہے، جو کہ وہ بھی نامور صحافی ہیں اور عمران خان کے بڑے قریبی دوست رہے ہیں. بعد میں کسی جھگڑے کی وجہ سے ان سے الگ ہو گئے، اور وہ فوجی حلقوں میں بھی خاصے اثر و رسوخ کے حامل ہیں. لیکن نجم سیٹھی جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہ وہ شاید مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے. تو اب تک کے لیے اتنے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال رکھیں.